अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं आप लोगों की होस्ट नौशीन। और नौशीन अपने सब सुनने वालों को अपने चैनल पर वेलकम कहती है। लिसनर्स, कैसे हैं आप सब और मेरे चैनल को कितना एंजॉय कर रहे हैं? अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। आज की एपिसोड में मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही खौफनाक कहानी लेकर आई हूं। और कहानी शुरू करने से पहले जितने भी लिसनर्स हैं अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मेरे इस चैनल पर आप लोगों के लिए बहुत ही दिलचस्प खौफनाक कहानियाँ हैं जो मैं रोज़ आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ। बढ़ते हैं आज की खौफनाक कहानी की तरफ। सिंध से हमें फ़ारूक ने ईमेल की है। फ़ारूक कहते हैं कि मुझे आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है और मैं आपका प्रोग्राम रेगुलरली सुनता हूँ और आपके चैनल की खौफनाक कहानियाँ मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। थैंक यू वेरी मच फ़ारूक आपका। मेरे सब सुनने वाले, मेरे सब लिसनर्स मुझे बहुत रिस्पेक्ट दे रहे हैं, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। फ़ारूक कहते हैं कि उनका कारखाना है जहाँ पर वो लोग कोयले मंगवाते हैं रॉ फॉर्म में, फिर उनको आगे यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करके वो लोग सप्लाई करते हैं और वहाँ पर उनके कोयले का एक बहुत बड़ा गोदाम है, जो कि पहले जब कोयला तैयार होके आता है तो वो रॉ फॉर्म में सारा वहीं पर रखा जाता है। फिर उसको जब उन लोगों ने सप्लाई करना होता है तो तब उसको गोदाम में रखा जाता है। वो एक ओपन एरिया में बहुत बड़ा प्लॉट है जहाँ पर वो सारा कोयला जमा करते हैं। वो कहते हैं काफ़ी अरसे से हम लोगों को ये फ़ील होता था कि थोड़े थोड़े करके हम लोगों के स्टॉक में से कोयले कम हो जाते हैं, क्योंकि जब हम लोग सप्लाई करते हैं तो हम लोगों का स्टॉक हमेशा कम निकलता था। मगर पहले ये काम बहुत ही मामूली था जिसको हम लोग इग्नोर कर देते थे, मगर पिछले साल से ये काम बहुत ही ज़्यादा शुरू हो गया और अब इतना ज़्यादा डिफरेंस आने लग गया था कि हम लोगों का स्टॉक कंप्लीट डिलीवरी पर भी नहीं जा सकता था। हम लोग बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो गए थे। जितने भी हमारे वर्कर्स थे उनके ऊपर भी चेक एंड बैलेंस रखा गया कि अगर उनमें से कोई ऐसा वैसा कुछ कर रहा है तो उनको वहाँ से उस जॉब से हटा दिया जाए। मगर ऐसा भी कोई डिफ़ॉल्टेड पर्सन नज़र नहीं आया। हर कोई अपने काम में ईमानदारी से ही काम कर रहा था। अब तज्जुब की बात ये थी कि अगर वर्कर्स में से कोई हेरा फेरी नहीं कर रहा तो फिर कोयलों का जो स्टॉक है उसमें इतना ज़्यादा डिफरेंस कैसे आ रहा है। इस चीज़ को जांचने के लिए हम लोगों ने 2 वॉचमैन रखे। एक वॉचमैन हमारे कारखाने के पहले बाहर बैठता था और एक हमने अब स्टॉक वाली जगह पर गोदाम में बिठाना शुरू कर दिया कि अगर वहाँ पर रात के टाइम कोई आए तो उसको देखा जा सके। फ़ारूक कहते हैं आधी रात का टाइम था, जो दूसरा वॉचमैन था उसको ऐसा फील हुआ कि कोयले वाली साइड पर हलचल हो रही है जहाँ पर गोदाम है और जहाँ पर सारा स्टॉक रखा हुआ है। वॉचमैन अपनी चेयर से उठा और उसने जाकर पूछा कि कौन है वहाँ पर, तो कोई आवाज़ नहीं आई। जब उसने अपनी टॉर्च से देखा तो उसको दूर थोड़ा सा अक्स नज़र आया, जैसे कोई परछाई होती है। वो गोदाम के बिल्कुल सेंटर में गया जहाँ पर सारा स्टॉक था। जब टॉर्च की मदद से वहाँ से उसने देखा, क्योंकि बहुत रात थी और अंधेरा था, तो उसको वहाँ पर एक बहुत ही स्याह कलर का बकरा नज़र आया जो कि उन कोयलों के पास खड़ा था। उसको बड़ा तज्जुब हुआ कि ये इतनी रात को बकरा इस जगह पर क्या कर रहा है। उसने कोशिश की कि उसको डर के वो डराए और वो भागे वहाँ से वो बकरा, मगर वो नहीं भागा। वो स्टिल उसकी तरफ ही देख रहा था और इस तरह से फील हो रहा था गोदाम के सामने जो दरख्त हैं उस साइड से ये आया है। वॉचमैन ने ये समझा कि हो सकता है उस तरफ से कोई दीवार टूटी हुई हो और ये वहाँ से अंदर आ गया हो, तो मैं इसको पकड़ के गेट वाली साइड से बाहर छोड़ आता हूँ। वॉचमैन ने उसको कान से पकड़ा और खींचने लग गया। काफ़ी उसने कोशिश की इसको खींचने की, मगर वो खींच नहीं पा रहा था।
جب اس نے ہمت کر کے اس کو کھینچا تو وہ اس کو مسلسل کھینچ کے آلموسٹ گیٹ کے پاس لے آیا تھا، لیکن وہ بہت بھاری تھا۔ جب اس نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو اس کی حیرت دنگ رہ گئی۔ جو بکرا تھا اس کا پورا جسم اسی جگہ پر تھا، اور جو اس کا کان تھا وہ واچ مین کے ہاتھ میں اتنا لمبا ہو چکا تھا کہ وہ گیٹ تک آ گیا۔ جب واچ مین نے یہ سارا منظر دیکھا تو وہ چیخیں مارتا ہوا گیٹ کھول کر باہر بھاگ گیا اور دوسرے واچ مین کی طرف بھاگتا ہوا شور ڈال دیا۔ اس واچ مین نے بھی پوچھا کہ کیا ہوا ہے تمہیں، تو اس نے ساری بات بتائی۔ پھر دونوں واچ مین مل کر اندر اس گودام میں آئے تو وہاں پر کوئی چیز بھی نہیں تھی، مگر دور درختوں والی سائڈ سے بکرے کے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ان دونوں نے یہی سمجھا کہ ہو سکتا ہے وہ اس طرف چلا گیا ہو، مگر وہ جو پہلا وہ سین وہ دیکھ چکا تھا کہ بکرے کا جسم وہیں تھا، پھر اس کا کان اتنا لمبا کیسے ہو گیا، یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ خوف سے تھر تھر کانپ رہا تھا۔ دونوں نے بڑی ہمت کی، اللہ سے مدد مانگی اور درختوں والی سائڈ پر چل پڑے۔ جب وہاں پر گئے تو وہاں پر دور دور تک کوئی چیز نہیں تھی، صرف سناٹا تھا، اور اس بکرے کے بولنے کی آواز چاروں طرف سے گونج رہی تھی۔ اگر وہ رائٹ سائڈ پر جاتے تھے تو ان کو لیفٹ سائڈ سے آتی تھی، اور اگر وہ لیفٹ سائڈ پہ جاتے تھے تو ان کو رائٹ سائڈ پر آتی تھی، مگر وہاں پر کوئی بھی دیوار ٹوٹی ہوئی نہیں تھی۔ وہ ڈر گئے اور وہاں سے واپس آ گئے۔ صبح انہوں نے کارخانے کے جو مالکان تھے، آنرز تھے، ان کو یہ ساری رات والی بات بتائی تو ان کو بھی تھوڑا تعجب ہوا کہ یہ کیسے ممکن ہے، مگر وہ تو ورکرز تھے، انہوں نے تو اپنا کام کرنا ہی تھا۔ ان کو یہ تاکید کی گئی کہ آپ نے آج بھی وہیں پر بیٹھنا ہے، ایک باہر واچ مین بیٹھے گا اور ایک اندر۔ آج کی رات پھر وہی واچ مین اندر تھا۔ جس طرف لیبرز روم تھے جہاں پر سارا دن کام کرنے والے لیبرز سوتے تھے، اس طرف بھی بہت شور شرابہ تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ ان کے کمروں کی طرف کوئی چل پھر رہا ہے، مگر یہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ کون چل پھر رہا ہے ان کے کمروں کی طرف۔ کبھی قدموں کی آواز، کبھی کھڑکیوں کا کھلنا۔ وہ جا کر دیکھتا تھا تو وہ بیچارے سوئے پڑے ہوتے تھے، وہ پھر آ کر بیٹھ جاتا تھا۔ ایک دم سے اس کو ایسا لگا کہ درختوں والی سائڈ سے اس کا نام کسی نے کال کیا ہے۔ اب وہ جو واچ مین تھا اس کو ایسا لگا کہ جیسے اس کا کوئی نام پکار رہا ہے۔ اس نے یہ سوچا کہ ہو سکتا ہے یہ کوئی ورکر ہی ہو، مجھے ڈرا رہا ہو کہ میں یہاں سے جاؤں اور وہ اسٹاک کو یہاں سے اٹھا سکے یا غائب کر سکے۔ اب وہ بہت زیادہ پریشان ہو گیا تھا۔ وہ اس آواز کے تعقب میں ان درختوں کی طرف چل پڑا۔ تھوڑا ہی دور گیا تو اس کو درختوں والی سائڈ سے تھوڑی سی روشنی محسوس ہوئی، جیسے اس طرف تھوڑی سی روشنی فیل ہو رہی ہے۔ جب وہ اس روشنی کی طرف بڑھا تو اس نے دیکھا کہ وہاں پر ایک دراز قد کی عورت کھڑی ہے۔ اس کے ماتھے کے درمیان میں اس طرح سے لائٹ جل رہی ہے جس طرح سے بلب ہوتا ہے، اور اس کا چہرہ بہت ہی بھیانک ہے، اور وہ اس کا نام پکار رہی ہے۔ اس کو اس طرح سے پکار رہی ہے کہ یہ اس کے پاس جائے۔ اس نے جب یہ منظر دیکھا تو وہ اللہ اکبر کی صدا لگاتے ہوئے، اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہوئے واپس بھاگا، تو اس چیز نے پیچھے سے اس پر حملہ کیا اور اس کو بہت زور سے دھکا دیا۔ وہ زمین پر گرا اور کلا بازیاں کھاتا ہوا کافی دور تک گیا۔ اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھا۔ وہ اپنی جان کو بچاتا ہوا وہ باہر کی طرف بھاگا۔ جب دوسرے واچ مین نے اس کی یہ حالت دیکھی تو وہ گھبرا گیا۔ اس تک پہنچنے تک اس کو کچھ بتاتا اس سے پہلے وہ بے ہوش ہو گیا۔ فوراً مالکان کو بلایا گیا، آدھی رات کا ٹائم تھا۔ وہ ہوش میں آنے کے قابل نہیں تھا۔ اس کی آنکھیں بالکل اوپر کی طرف پلٹی ہوئی تھیں اور اس کے ہاتھ پاؤں ٹیڑھے ہوئے ہوئے تھے، اور اس کو وہ اس طرح سے تکلیف میں کرا رہا تھا جیسے اس کو کسی نے بہت شدید مارا ہے۔ جب اس کی قمیض اٹھا کر اس کی کمر پر دیکھا گیا تو وہاں پر پنجے کا نشان تھا، اور وہ بہت گہرا نشان تھا۔ پھر وہاں پر جو علاقہ کے مولوی صاحب تھے ان کو بلایا گیا، تو مولوی صاحب نے جب اس کی حالت دیکھی، اس پر آیت الکرسی کا دم کیا، قرآن پاک کی آیات دم کر کے پھونکیں، اس کو پانی پلایا،
پھر اس کی حالت کچھ سٹیبل ہوئی تو اس نے بتایا کہ اس نے وہاں پر اس طرح کا کوئی جنات دیکھا ہے جو اس کا نام پکارا تھا، اور اس نے پھر اس پر حملہ کیا۔ مولوی صاحب نے آنرز کو سخت تاکید کی کہ ان جنات سے بالکل بھی وہ مقابلہ نہ کریں، ہو سکے تو یہاں سے اپنا گودام ختم کر دیں۔ اب جن لوگوں نے اتنی ہیوی انویسٹمنٹ کی ہو ان کے لیے ایسے سٹیپس لینا ایک دم سے ایزی نہیں ہوتا، مگر سارے ورکرز کو جب اس بات کا پتہ چلا تو وہ لوگ وہاں پر کام کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، تو مجبوراً مالکان کو وہ گودام شفٹ کرنا پڑا۔ اب وہ جگہ بالکل ویران اور خالی ہو چکی تھی۔ جو ٹرانسپورٹر تھے جو وہاں سے مال لے کر اس جگہ سے گزرتے تھے، روڈ وہی تھا لیکن ان لوگوں نے گودام کہیں اور شفٹ کر لیا تھا، تو اس گودام سے ان لوگوں کو چیخوں کی آوازیں آتی تھیں، اور اگر کوئی ٹرانسپورٹر رات کے ٹائم وہاں سے مال لے کر گزرتا تھا تو وہ شکایت کرتے تھے کہ اس گودام کے پاس سے کبھی کوئی کسی روپ میں کھڑا ہوتا ہے، کبھی کوئی کسی ورکر کے روپ میں کھڑا ہو کے ہمیں بلانے کی کوشش کرتا ہے، اور اگر ہم گاڑی روکیں تو وہ ہم پر حملہ کر دیتی ہیں وہ چیزیں، کیونکہ وہ چیزیں آج بھی وہیں پر موجود ہیں۔ اس گودام میں وہ چیزیں آج بھی بھٹکتی ہیں، وہ جنات آج بھی وہاں پر ہیں، اور اگر وہاں سے کوئی بھی کوئلہ لے کر گزرے تو وہ اس پر حملہ آور ہو جاتے ہیں، کبھی ان کے دوستوں کی شکلوں میں ڈھال کر اپنا آپ، کبھی کسی اور شکل میں ڈھال کر مدد مانگنے کی صورت میں، کیونکہ جنات کی خوراک ہے کوئلہ اور وہ ان کو کھاتے ہیں۔ فاروق کہتے ہیں بہت مشکل سے ہم لوگوں نے دوسرے روڈ سے اپنی ٹرانسپورٹس کا سلسلہ شروع کیا۔ وہ روڈ بہت زیادہ ہمیں لمبا پڑتا تھا، لیکن ہم لوگوں کو اپنے ورکرز کی جان بھی عزیز تھی۔ اس گودام کو بالکل سیل کر دیا گیا، اس کو بند کر دیا گیا کہ وہاں پر کوئی انسان نہ جا سکے۔ یہ تھی فاروق کی خوفناک کہانی جو انہوں نے ہمارے چینل پر شیئر کی ہے۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں کہ آپ لوگوں کو فاروق کی خوفناک کہانی کیسی لگی۔ لسنرز، کوئلے، ہڈیاں یہ جنات کی مرغوب غذا ہوتی ہے۔ کوئلے جنات بہت شوق سے کھاتے ہیں، اسی لیے ان کے گودام پر جنات کا بسیرا تھا، جو کہ تھا تو بہت پرانا، مگر پھر اس کام نے زور پکڑ لیا وقت کے ساتھ ساتھ۔ تو ان ورکرز نے بہت مشکل حالات گزارے وہاں پر۔ وہاں کے لیبرز بتاتے تھے کہ ہم لوگ رات کے ٹائم کمروں میں بھی اکثر ڈر جایا کرتے تھے، ہم لوگوں کے اوپر ایسا لگتا تھا کوئی چیز دباؤ ڈالتی ہے، چاہ کر بھی ہم لوگ اٹھ نہیں سکتے تھے۔ کبھی مختلف خوفناک آوازیں آتی تھیں، کبھی کوئی آدھی رات کو ہم لوگوں کے کمروں کے دروازے نوک کر کے چلا جاتا تھا، کبھی ہم لوگوں کے باتھ روم کی ٹیپس آن ہو جاتی تھیں، مگر دیکھنے پر کوئی بھی نہیں ہوتا تھا۔ جو واچ مین کے ساتھ ہوا اس کے بعد اس نے وہ جاب چھوڑ دی اور بڑی مشکل سے وہ تندرست ہوا۔ اس کی کمر پر وہ جو پنجے کا نشان تھا وہ بہت عرصے کے بعد کم ہوا مگر ختم نہیں ہوا، مگر شکر ہے اللہ نے اس کی جان بچا لی۔ میری آپ سب کے لیے دعا ہے کہ اللہ میاں آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، مجھے اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ میرے اس چینل کے تھرو آپ لوگوں کو یہ بھی اویئرنیس ہوتی ہے کہ آپ لوگ اپنا خیال کیا کریں، قرآن پاک پڑھا کریں، 5 وقت کی نماز پڑھا کریں، آیت الکرسی کا ورد رکھا کریں، رات کے ٹائم گھر سے باہر جایا کریں تو آیت الکرسی اور چاروں کل پڑھ کر اپنے اوپر پھونک کر جایا کریں کہ اللہ ان ایسی چیزوں سے ہماری حفاظت کرے۔ اب میں ان لوگوں کے نیمز آن ایئر کروں گی جن لوگوں نے کل والی سٹوری پر مجھے کومنٹ کیے تھے۔ آفتاب خان ہمیں انڈیا سے کومنٹ کرتے ہیں، محمد عمار ہمیں پاکستان فیصل آباد سے کومنٹ کرتے ہیں، ساحل ہمیں کشمیر سے کومنٹ کرتے ہیں، عامر علی ہمیں پاکستان جھاویاں سے کومنٹ کرتے ہیں، نیلم ہمیں پاکستان سرگودا سے کومنٹ کرتی ہیں، اور بھی بہت سے نیو لسنرز ہیں جو مجھے کومنٹ کر رہے ہیں دوسری سٹوریز پر۔ انشاءاللہ جیسے ہی آپ لوگ میری نئی سٹوری پر کومنٹ کریں گے میں آپ سب لوگوں کے نیمز آن ایئر کروں گی۔ آپ لوگوں کا بہت شکریہ، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ کل آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ نگہبان۔